बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के हवाले से। और कराची में गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई जिनके बाद एक शहर के मखसूस इलाके में यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो तबाही आई बारिश के पानी की वजह से, उसके हवाले से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ख़ास तौर पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो कराची के जो मसाइल हैं उस पर शदीद रंजीदा हैं। और साथ ही साथ उन्होंने NDMA को भी हिदायत की है कि ये जो नालों की सफाई का काम है ये NDMA, FWO और पाक फ़ौज की मदद से किया जाए। यहाँ आपको ये बताते चलें कि आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कराची के हवाले से बात की गई। इसके अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ये कहना था कि जब भी बारिश होती है नालों की सफाई याद आ जाती है, यानी बारिश से पहले नालों की सफाई के लिए या शहर की सफाई के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जाते। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि सिंध हुकूमत और ख़ास तौर पे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी पाक फ़ौज की जानिब से ये जो कहा गया है, इस पर ISPR की जानिब से बाकायदा बयान भी आया है कि अब कराची की जो नालों की सफाई है वो NDMA, FWO और पाक फ़ौज की मदद से की जाएगी। इसका खैर मकदम किया है वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने। बहरहाल हम इस वक्त रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब से, जो कि यानी एडवाइज़र हैं वफाकी हुकूमत के बहरी उमूर के। उनसे हम बात करना चाह रहे हैं और उनसे जानेंगे कि ये जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, ख़ास तौर पे NDMA के लिए, यानी जो NDMA को कहा गया है कि वो नालों की सफाई और दूसरे इंतज़ामात का जायज़ा भी लें और साथ साथ FWO और पाक फ़ौज को भी इस काम में डाला गया है। ये हमारा रब्ता हो गया है जी, मुझे इस पर आवाज़ नहीं आ रही। तो हम महमूद मौलवी साहब से बात करना चाहेंगे और ये जानेंगे कि क्या जो है ना वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर नाज़रीन यहाँ ये भी देखना होगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि नालों की सफाई हालांकि पहले कर ली गई थी और फिर भी ये जो ख़ास तौर पे जिस तरह से पानी खड़ा हुआ या जो तुग़यानी आई जिन इलाक़ों में, उसकी एक वजह या जो ख़ास तौर पे जो रूट कॉज कहा जा रहा है वो ये भी कहा है कि जी ग्रीन लाइन बसेस का जो ट्रैक जो बना, जो अंडर पासेस बने, शायद उनकी वजह से नालों में ये तुग़यानी आई। यानी ये जो ट्रैक्स थे, ये चीज़ें थीं, इनकी वजह से ये तमाम इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ गए और शदीद कोशिशों के बाद भी पानी नहीं निकल सका। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी दावा किया कि 2 घंटे के अंदर अंदर पानी तमाम इलाक़ों से निकल चुका था। यानी ऐसे इलाके जहाँ पे पानी खड़ा रहा वो दरअसल ग्रीन लाइन ट्रैक्स की वजह से, यानी वो जो बसेस के जो ट्रैक्स बनाए गए हैं उनकी वजह से पानी के अखराज में मुश्किल हुई। इसके अलावा तमाम ऐसे इलाके जहाँ पे तुग़यानी थी उनमें जो है 2 से 3 घंटे के बाद ये बारिश का तमाम पानी निकल चुका था। बहरहाल नाज़रीन, हम रब्ता कायम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची के हवाले से, कराची की हालत ज़ार के हवाले से, जो गुज़िश्ता जो चंद रोज़ क़बल बारिशें हुई जिनके बाद कराची के इलाक़े ज़िला बस्ती में नालों में तुग़यानी आ गई थी और तमाम इलाक़े ज़ेर आब आ गए थे। इस हवाले से अब वफाकी हुकूमत ने NDMA को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। NDMA, FWO और पाक फ़ौज की जानिब से अब कार्रवाइयाँ की जाएंगी और नालों की सफाई और ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मियां अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम भाई। मियां अतीक साहब, अब वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो NDMA, पाक फ़ौज और FWO को इस्तेमाल करते हुए, यानी इन लोगों को बीच में डाल के अब ये काम किया जाएगा कराची के जो बारिश के बाद पानी का प्रॉब्लम होता है इसको हल करने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, मैं तो समझता हूँ शायद अल्लाह ने कराची वालों की सुन ली है। देखिए, जितने अरसे से अगर हम देखें फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स कि जिस तरह से कराची को निगलेक्ट किया जा रहा है और 3 वज़राए आज़म एक के बाद दीगरे वहाँ गए, बल्कि जो हमारे केयर टेकर थे चौथे वो भी गए और जाकर सब ने वादा किया कि हम यही करेंगे, हम इतना बजट देंगे। ये मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कतई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं। दूसरी तरफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आज तक कराची के साथ, कराची वालों के साथ
جو سلوک کیا ہے وہ سارے جانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی والوں نے جو ووٹ دیے، جو اپنے نمائندے چنے، وہ یا پی ٹی آئی کے ہیں اور یا ایم کیو ایم پاکستان کے ہیں. سو کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ، اور اگر ہم دیکھیں، میں تو ابھی کے ای ایس سی کی رپورٹ کے اوپر بات کروں گا جو حالیہ ابھی چند وقت ہفتے پہلے آئی ہے، ویری کوئکلی. اس میں واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ پچھلے سال انہی دنوں میں جو برسات میں بارشیں ہوئی اور جتنے لوگ کرنٹ لگنے سے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ کوئی تقریباً 70 کے 80 لوگ تھے. اب اس پر یہ خاص طور پر ذمہ داری ڈالی گئی اور کے ای ایس سی کو وارن کیا گیا نیپرا نے کہ آپ نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے اور اس میں صرف ایک ارتھنگ تار جو ہے وہ لگانی ہوتی ہے. کے ای ایس سی نے پورے سال میں وہ نہیں کیا. دس از ون تھنگ. دوسری طرف اگر نالوں کا معاملہ دیکھا جائے تو جتنے پیسے انٹرنیشنل ڈونر کی طرف سے آئے وہ چاہے کسی نے بھی لگائے، وہ اگر میری پارٹی کا کوئی ہے یا دوسرے کوئی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے یا وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، وٹ ایور دا سچویشن از، ایوری بڈی شوڈ بی آنسریبل فار دیٹ. تو کنکلوڈنگلی میں یہ کہوں گا کہ اگر آج فوج کو اس کام میں لایا جاتا ہے، فوجی اداروں کو لایا جاتا ہے، این ڈی ایم میں تو ہے ہی اسی لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جی، اور وہ اسی لیے ہے کہ جہاں کہیں وہ کلیکٹیولی دیکھیں کہ لوگوں کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، وہاں پر ایک نیشنل لیول کا ڈیزاسٹر آ رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس سے ایک پرابلم میں ہیں، تو ان کو تو سہولت دینی چاہیے اور یہی دی جا رہی ہے. اب بات آگے آ جاتی ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. جس طرح سے پروونشل گورنمنٹ نے پیسوں کا کنٹرول کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بلدیاتی نظام کا نیا بل لے کر آئے اور آنے کے بعد بلدیاتی نظام کو مفلوج کر دیا گیا، تو اب جب بلدیاتی نظام والوں کے پاس چیزیں ہی نہیں رہی، اور یہ جو صفائی کا معاملہ ہے چاہے وہ نالوں کی ہو یا کچرا اٹھانے کی ہو، یہ ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے لی. اب یہ تو اگر کے ای ایس سی اس کے یہ جو ہمارا ہے کراچی میونسپل کارپوریشن، اگر اس کے پاس ہوگی نہیں تو کیا کر سکیں گے میئر صاحب اور کیا کر سکیں گے ان کے لوگ. تو اس لیے الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور اس سے کم کراچی والوں کو سکون ملے گا. مگر اگلی دفعہ اگر ہم یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں، اس ڈیزاسٹر سے نکلنے کے بعد تمام عوام سے کراچی کی میری یہ گزارش ہوگی کہ خدارا یہ جو کراچی کا کچرا ہے یہ ہم کراچی والے جو ہیں وہی ڈالتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں اور ایک دفعہ پھر کراچی اسی جگہ پر آئے جیسے 1950 میں تھی، 1960 میں تھی، 1970 میں تھی، کہ دنیا کے صاف ترین شہروں میں کراچی کو گنا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کے جو کراچی والے تھے. میاں صاحب آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا سر. کے ایم سی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، میئر کراچی وسیم اختر، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ان کا تعلق. سر اتنا بڑا ادارہ ہے، کروڑوں اربوں روپے کی سیلریز جاتی ہیں، ہزاروں امپلائیز کام کرتے ہیں، سر کام کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یا تو اختیارات کا رونا، اختیار سر نالوں کی صفائی کرنے میں، شہر کو صاف کرنے میں کون سے اختیارات چاہیے؟ پھر کبھی فنڈز کا رونا، 2 کروڑ تک کے اے ڈی پیز موجود ہیں، گرانٹس جو ملتی ہوئی ہیں اس پہ بھی کام نہیں ہوتا. سر یہ ادارہ کام کر کیا رہا ہے یہ بتائیں مجھے. ایک گزارش سنیے گا سر، یہ تو میئر صاحب سے اگر آپ پوچھیں تو زیادہ نہیں سر، میں بحیثیت پارٹی رہنما، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک بلدیاتی غلط نظام کی وجہ سے ہے. چلیں سر مان بھی لیتے ہیں. بھائی میری گزارش سن لیجیے گا پلیز. جو چیز ہے دیکھیں، جو پانی کا محکمہ ہے اس نے پانی کا ہی ذمہ داری لینی ہے، سپلائی کرنے کی اور اس کو ٹھیک رکھنے کی. گیس کا محکمہ جو ہے اس نے گیس کی ذمہ داری لینی ہے. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، کیا آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ جو بلدیاتی نظام حالیہ لایا گیا اس میں یہ تمام جو کچرے کی کلیکشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے لی ایک پرائیویٹ کمپنی کو دینے کے لیے؟ از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ نہیں سر، یہ تو باقاعدہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک بورڈ بنایا گیا اس کے تحت، وہ تو صوبائی حکومت نے جو ہے، کیونکہ میری گزارش سن لیجیے گا. اب کیا وہ کچرا اٹھایا جاتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں، وہ کچرا سارا نالوں میں آ جاتا ہے. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یا تو آپ ہمیں بالکل قانون کے مطابق ذمہ داری دیجیے، ڈیفینیٹلی دین کراچی میٹروپولیٹن جو ہے
they will be answerable, mayor will be answerable. اب آپ قانون میں تو اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کو پرفارمنس کی باری آتی ہے, ریزلٹ کی باری آتی ہے, تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج میئر کھڑا ہوگا. یہ تو اور اس پر تو جو یہ اپنا ہمارے صوبائی وزیر ہیں انہوں نے بڑا اچھی بات کی. انہوں نے کہا جناب کراچی میں یہ جو ہے نا کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے. ایون ایک وزیر صاحب نے ٹیمپرڈ جو ہے وہ ٹیمپر کر کے ویڈیو چلائی اور نیوز انہوں نے چلائی اپنے طور پر, اور یہ کیا کہا کہ یہ دیکھیے, اور وہ اس میں کون سی ویڈیو دکھائی جو کئی سالوں کی تھی. بتانے کا مقصد ہے جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, میں آپ سے کہوں چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کراچی میٹروپولیٹن ہو یا کراچی والے ہوں, ان سب کو اکٹھے ہو کر اس چیز کے لیے کام کرنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ ہم حل کریں. جب سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں کام کریں گے تبھی یہ ہو سکے گا. جب یہ کہیں کہ کام کوئی اور کرے اور پیسے کسی اور کے پاس چلے جائیں اور ذمہ داری کسی اور کی آ جائے, کریڈٹ کوئی اور لے لے, ہار اور تاج جو ہے کوئی اور پہن لے, آئی ایم سوری, تو پھر یہ ایسا ہی ہوگا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں دس از گڈ کہ اگر آج افواج پاکستان جو کہ ہر مشکل میں چاہے وہ بارڈر پہ ہو یا آئی ایس ڈیوٹیز میں ہوں, انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹیز یا اس کے علاوہ انٹرنل ایکسٹرا ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں جس کے لیے یہ این ڈی ایم اے ہے, ڈیزاسٹر کے لیے بھی اور ان حالات میں بھی کہ جو ایک ڈیزاسٹر بنا دیا گیا. یہ ڈیزاسٹر تو چاہے کے ای ایس سی کا ہے یا ہمارے جو نالوں کا ہے. اب آپ بتائیے ان بیچارے گھر والوں کا کیا قصور تھا کہ جن کے گھروں میں تمام نالوں کا کچرا چلا گیا, ان کے فرنیچر برباد ہو گئے, ان کی الماریاں ختم ہو گئیں, ان کی دیواریں جو ہیں وہ گر گئی, کتنے گھر جو ہے وہ گر گئے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر اس کو بھی ہم ڈیزاسٹر نہیں کہیں گے تو پھر اور کس چیز کو ڈیزاسٹر کہیں گے؟ اور میں یہاں تک کہوں گا اس کا جو ذمہ دار ہو, چاہے اس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہو, پی ٹی آئی سے ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, کوئی عہدے پر ہو, اس کو ضرور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. یہ جو صرف نام کی حد تک ہمارے میئر صاحب کو بیچ میں انوالو کیا جاتا ہے, خدا را دیکھا جائے وہ اپنی ذمہ داری سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, این ڈی ایم میں بھی کے ایم سی کراچی میٹروپولیٹن کو ساتھ لے کر اور پھر چلے گی, آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ میاں عتیق صاحب, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ناظرین, ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی جو ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں, اور پی ٹی آئی کے جو اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں وہ یعنی تنظیمی رہنماؤں کے ہمراہ ایک استقبال کیا گیا ہے, اور علی زیدی جو ہے ریلی کی صورت میں ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں. ناظرین, یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے, چاہے مختلف سیاسی جماعتیں ہوں, گورنر سندھ عمران اسماعیل ہوں یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہوں, سب کو اس وقت کراچی کی فکر ہے. جو مسائل ہیں کراچی کے, خاص طور پہ صفائی ستھرائی کے, سڑکوں پہ بارش کے بعد جو پانی جمع ہوتا ہے, ان کے حوالے سے بڑی ہر فورم پر بات کی جا رہی ہے. ہم بہت دنوں سے کوشش کر رہے تھے اس ہفتے میں کہ ہم وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کریں اور ان سے براہ راست جانیں کہ ان مسائل کو کس طرح حل کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں صوبائی وزیر برائے بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. جی سر, ماشاءاللہ آپ کے پاس نہ صرف بلدیات بلکہ اطلاعات, وائلڈ لائف اور بھی قلمدان موجود ہیں, لیکن بہرحال چونکہ اس وقت ہم آپ سے بلدیات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے میں نے آپ کو وزیر بلدیات کہہ کے مخاطب کیا. سر, کیا کہتے ہیں کراچی کے حوالے سے, کیا اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, کس طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ہم نے کافی کوشش کی ہے اور بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں, لیکن کچھ ایشوز کی وجہ سے یہ جو 2-3 دن پہلے جن علاقوں میں شدید بارشیں ہوئیں اور پھر لوگوں کو تکالیف ہوئی, خاص طور پر نارتھ میں, لیاقت آباد میں, کشمیر کالونی میں, فیڈرل بی ایریا کا کچھ ایریا, ناظم آباد, اور یہاں پہ ایشو ضرور آئے.
اور آپ کے توسط سے جن لوگوں کو پرابلمس ہوئی ان سے معذرت بھی کرتے ہیں. لیکن باقی بہت ساری جگہوں پہ بہتر رہا. پانی اگر جمع ہوا بھی تو 2-2.5 گھنٹے میں وہ ڈرین آؤٹ ہو گیا. کچھ اور علاقے بھی ہیں جہاں پہ ایشو آئے, خاص طور پر PCHS کا ایک تھوڑا ایریا ہے, پھر وہ ظفر سوسائٹی ہے, وہ اسی طرح کچھ اور علاقے. لیکن موسٹلی جس طرح بڑی شاہراہیں تھیں یا علاقے تھے, آپ ظاہر کراچی کا پورا آپ کو ادراک ہے, آپ کے علم میں ہے کہ جب پہلے بارشیں ہوتی تھیں تو سب چیزیں چوک ہو جاتی تھیں. لیکن اب موٹریبل رہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جو ایشو ہوا. کچھ جگہوں پہ ہم نے ابھی جو پوائنٹ آؤٹ دیکھیں, باٹل نیک جو ہے اس میں خاص طور پر یہ پورا ایریا جو ہے جس کی وجہ سے ایشوز آئے فیڈرل بے ایریا والوں کو, نارتھ والوں کو, لیاقت آباد والوں کو, ناظم آباد میں, یہ سب آئے. یہ جو گرین لائن کا پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے جہاں جہاں اسٹیشن بنے ہیں وہاں پہ وہ جو ڈرین کے جہاں سے یہ پانی نکلنا تھا وہاں پہ کچھ ایشوز ہوئے جس کی وجہ سے پانی جمع ہو جاتا تھا. پھر گلستان جوہر کا ایک ایریا جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوا کچھ گاڑیوں کا دکھایا جا رہا تھا کہ وہ گئے ہیں نالے میں. اس کے ساتھ ہی وہاں پہ کینٹونمنٹ کا بھی تھا ایشو, کچھ اور اس تھے. لیکن اب ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ ایسی بات نہ ہو سکے. تو چیف منسٹر صاحب نے اس کے لیے خصوصی طور پر مختلف کمیٹیز بھی بنائی ہیں اور انہوں نے میٹنگ بھی کی ہیں, سب کو سخت سرزنش بھی کی ہے کہ اس طرح کی دوبارہ صورتحال نہ ہو اور شہریوں کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. شاہ صاحب, آپ سے یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ نالوں کی صفائی کا یہ جو جاب ڈسکرپشن ہے یہ اصل میں KMC کے انڈر میں ہے, DMC کے انڈر میں ہے, یا کس بلدیاتی ادارے کا یہ کام ہے پورا سال نالوں کی صفائی کرنا؟ جی دیکھیں, KMC کے بڑے ہیں 38 نالے جن کی ویسے ذمہ داری جو ہے رسپانسبلٹی وہ KMC کی ہے. پھر مختلف DMCs کے علیحدہ سے نالے ہیں, وہ DMCs کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن مے بی فنڈز کے ایشو ہیں کچھ ہیں, یا پھر ان دنوں کا بھی انتظار کیا جاتا ہے تو وہ پورا سال صفائی اس طرح پراپر طریقے سے ہوتی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ ہر سال کچھ سال پہلے بھی انہوں نے KMC کو مختلف مد میں فنڈ دیے ہیں اور 2-3 سالوں میں کوئی 90 کروڑ کے قریب KMC کو دیے ان صفائیوں میں, یہ کاموں میں. لیکن وہ صفائی ہوتی ہے لیکن پھر دوبارہ اس میں یہ سارا چیز آ جاتی ہے. اس دفعہ سندھ گورنمنٹ نے پرائرٹی کی ورلڈ بینک کے ساتھ, جو انہوں نے لون کہا کہ آپ کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے, ظاہر ہے پورے صوبے کے لیے تھا. لیکن CM صاحب نے کراچی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو پرائرٹی کی اور کہا کہ جو ڈرینیج سیوریج کے ایشوز ہیں ان پر یہ ہمیں آپ لون دیں اور پھر ہم آپ کو یہ ادا کریں گے. تو وہ ہم نے MOU کیے. پہلے سعید غنی صاحب نے کچھ اسکیمز کا MOU کیا ورلڈ بینک کے ساتھ. پھر جب مجھے یہ پورٹ فولو ملا تو میں نے کیا. اس میں یہ کمپوننٹ یہ بھی تھا کہ نالوں کی صفائی بھی اس میں ہے اور پھر اس کا ایک پراپر طریقہ کار تھا. لیکن ہم نے اس میں یہ تھا کہ مارچ سے پہلے یہ صفائی شروع کریں گے تاکہ مارچ یا اپریل کے مڈ تک یہ پوری صفائی ہو جائے. کووڈ-19 کی وجہ سے ورلڈ بینک کی ٹیم یہاں نہیں آ رہی تھی, زوم پہ میٹنگز ہوئی لیکن وہ فنڈز ہمیں نہیں ملے. کچھ میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کتنے $1 ملین مل گئے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. ایسا بالکل نہیں ہے. اب بھی چیف منسٹر سندھ نے اسپیشلی ایلوکیٹ کیے ہیں کچھ فنڈ جو KMC کے نالوں کی صفائی کے لیے, اور پھر DMCs کو بھی ہم نے یہ فنڈ دیے ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پہلی دفعہ یہ پراپر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نالوں کی صفائی ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں ہم نے یہ 3 ٹیئر بنائے ہوئے ہیں. ایک KMC بھی ظاہر ہے آن بورڈ ہے, پھر سویپ کا ادارہ جو ورلڈ بینک سے منسلک ہے, اور پھر نیسپا کو اس کو مانیٹرنگ بھی کرے گا, ایولیوشن بھی کرے گا اس کی. جو سلج اٹھایا جائے گا, کچرا یا گند اٹھایا جائے گا, نالوں سے نکالا جائے گا,
وہ لینڈ فل سائٹ پر پہنچائیں گے اور لینڈ فل سائٹ پر اس کا ویٹ ہوگا اور جو وہاں پہ پہنچے گا اسی کو پیمنٹ ملے گی. اور جو گاڑی ہیں ان سب میں ٹریکر بھی لگائے ہوئے ہیں, یہ نہ ہوگا کہیں راستے سے کوئی اور وزن کوئی کچرا اٹھائیں اور وہاں پہ جا کے ٹھپ جی 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 جی. یہ پہلی دفعہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا. میں آپ کو عرض کروں کہ بہت ہی کم پیسوں میں اس وقت ان 38 نالوں کے جو بھی چوکنگ پوائنٹ تھے وہ سب کلیئر ہو چکے ہیں اور باقی نالوں کی صفائی ہو رہی ہے جو اگست کی 15 یا 20 تاریخ تک مکمل ہو جائے گی اور پھر یہ ہمیشہ اس کا ایک پراپر طریقہ کار بنائیں گے. اور جو ڈی ایم سیز ہیں ان کو ہم نے علیحدہ سے سی ایم صاحب نے الوکیٹ کیے ہیں فنڈ کہ کمشنر صاحب ہر ڈسٹرکٹ کے سامنے رکھتے ہوئے وہ فنڈ دیں گے. ڈی سی اور ہمارے جو چیئرمین ہیں ڈی ایم سی کے اور ایم سی وہ مل کر وہاں پہ یہ سارا کام کریں. شاہ صاحب یہاں آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کے ایم سی کو یا ڈی ایم سیز کو پہلے اس سال نالوں کی صفائی کے حوالے سے کوئی فنڈز دیے گئے تھے یا نہیں دیے گئے تھے؟ جی اس سال جو ہے نالوں کی صفائی کے لیے ہم نے کوئی فنڈ ان کو نہیں دیا تھا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ ورلڈ بینک کے ساتھ ایم او یو ہوا تھا اور پھر اور ہمارے جو پروجیکٹ تھے کلک کے دیگر اس میں بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ڈی ایم سی اور کے ایم سی کو ملنا تھا. لیکن کیونکہ یہ ہمارے ہاں تو شروع ہوا کووڈ فیب میں لیکن دیگر ممالک میں یہ کوئی جنوری اور دسمبر سے تھا تو وہ پھر وہ نہیں آ رہے تھے یہاں پہ تو اس لیے ان کو ڈیلے ہوا, نہیں تو ان کو یہ پیمنٹ پہلے مل جاتی. اچھا شاہ صاحب اے ڈی پی جو ہوتا ہے خاص طور پہ جو 2 کروڑ تک کے پروجیکٹس کے ایم سی یہ مجاز ہے ایلوکیٹ کرنے کی, تو سر اے ڈی پی کے حوالے سے کوئی بجٹس جو ہیں وہ اوور دی ایئرز یعنی اب یہ 2 سالوں میں یا 4 سالوں میں جب سے وسیم اختر صاحب ہیں کے ایم سی کو دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے ہیں؟ سر اربوں روپے دیے گئے. سر کتنے ارب روپے دیے گئے ہیں سر؟ ایک اور بھی عرض کروں میں آپ کو کہ کے ایم سی واحد ادارہ ہے سندھ میں بلدیات کا جس کو ماہانہ کروڑوں روپے جو ہیں تنخواہوں کی مد میں سپورٹ کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں ہر ماہ. یہ کوئی ایک ماہ یا کوئی سال میں 2-3 دفعہ نہیں, ہر ماہ. اور یہ واحد کے ایم سی ہے, حالانکہ جتنے بھی پورے صوبے میں اور کارپوریشنز ہیں, ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں, میونسپل ہیں, ٹاؤن ہیں, وہاں پہ کہیں نہیں دیا جاتا اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے. سر اے ڈی پی کی مد میں کتنے ارب روپے دیے گئے ہیں سر ان 4 سالوں میں؟ جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, اب میں ایگزیکٹ فگر تو آپ کو نہیں بتا سکتا اس وقت, لیکن یہ اربوں میں ہے, یہ کروڑوں میں نہیں ہے. جو اسکیمیں ہیں اس مد میں وہ کافی زیادہ اچھے. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں جی کہ پورے سندھ میں جو بھی ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے, ایک ہوتی ہے پروونشل, ایک ہوتی ہے ڈسٹرکٹ. پورے سندھ میں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کو مانیٹر کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر. جی جی. کراچی میں کے ایم سی کرتی ہے. وہ سارے فنڈ جو ہیں وہ سارے جو بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے وہ کے ایم سی کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ 2 اگست کو جب اس لوکل گورنمنٹ یعنی کے ایم سی اور ڈی ایم سی کی میعاد ختم ہو جائے گی تو آگے کیا پلان کیا جا رہا ہے؟ کراچی کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا بلدیاتی حوالے سے؟ یہ ایک تو میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ یہ بھی کنفیوژن ہے. الیکشن کمیشن سے ہم نے پوچھا ہے, وہ ہمیں یہ بتائیں گے, کلیئر کریں گے کہ 2 اگست ہے یا 30 اگست تک. لیکن جو بھی ڈیٹ آئے گی جو آئینی طور پر اور ان کا جو بیعت جس دن پوری ہوگی تو اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. جو ایک الیکشن کمیشن ہمیں پھر پورا ایک اس کا طریقہ کار وضاحت کرے گی اور وہ ہمیں لیٹر وغیرہ یا جو بھی طریقہ کار ہے, اور ہم چاہیں گے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو. مین وائل اسی اسنا میں ہم لوگ اس پورے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بھی کافی کام کر رہے ہیں تاکہ آئندہ جو لوگ منتخب ہو کے آئیں ان کو زیادہ اختیار ہو, زیادہ با اختیار ہو, تاکہ اچھے طریقے سے وہ لوگ پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے سر, بس ایک آخری سوال آپ سے مختصراً جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے, تعمیراتی صنعت جو ہے, اس کے لیے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, تو کیا ایس بی سی اے اور کے ڈی اے وغیرہ میں بھی اصلاحات کی جا رہی ہیں تاکہ بلڈرز کو آسانی سے یہ تمام چیزیں انڈر ون روف یا ایک ونڈو کے تحت یہ چیزیں فراہم کی جا سکیں؟
جی بالکل، اس میں SBCA میں بھی اس کو 1 ونڈو آپریشن شروع کر رہے ہیں، اس کا ٹائم لمٹ بھی دے رہے ہیں ایزی ٹو ڈوئنگ بزنس میں، کہ پہلے بھی جو چھوٹے پلاٹ تھے 400 گز کے جو ہوتے ہیں 399 یارڈ کے، ان کا تو ایک پورا طریقہ کار تھا کہ 7 ڈیز میں ان کو مکمل طور پر 1 ونڈو سہولیت تھی، فیسلٹی تھی۔ اب اس کو بڑھا کر 1 ماہ کے اندر جتنا بڑا پروجیکٹ بھی ہوگا، جب وہ پوری ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں تو پھر ان کو 1 ماہ کے اندر ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں گی۔ بلکہ آج KDA میں آپ کی آیا ہوگا ڈیجیٹلائزیشن بھی ڈیجیٹل سسٹم وہاں پہ ڈیجیٹل کر دی ہے سارا، تاکہ لوگوں کو آسانی بھی ہو، ٹرانسپیرنٹ بھی ہو، اور کسی قسم کی انہیں تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب، وزیر بلدیات، اطلاعات اور جو وائلڈ لائف ہے اس کے وزیر، ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔